औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आज 14 अगस्त है 2022 और मेरी तरफ से आपको क़याम पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक लंबे अरसे के बाद वीडियो बनाने बैठा हूँ। उसकी बड़ी वजह ये थी कि रेगिस्तानों के मुल्क में रहते हुए तकरीबन 36 साल के बाद मौका मिला कि 20 या 25 दिन से ज़्यादा वतन अजीज़ में गुजार सकें, जो बड़ी ख्वाहिश थी। और सोच रखा था कि पाकिस्तान को अपना आखिरी मस्कन बनाएंगे, इसी इरादे से पाकिस्तान गए। लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात हुए, जिसकी वजह से हौसला शिकनी भी हुई। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर भी एक नज़र डालने का मौका मिला, जिसमें से बहुत सारे ऐसे तजर्बात और मुशाहिदात हैं जो मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ आने वाली वीडियोस में। और ना सिर्फ शेयर करेंगे बल्कि उसमें मिलकर उन मसाइल और इश्यूज़ की निशानदेही भी करेंगे और उनके मसाइल के हल के लिए भी तजावीज़ देंगे, या जो अपने तजर्बात हैं वो, या ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में रहकर एक फार्म हाउस बनाया जाए, रहने का घर बनाया जाए, फिर वहाँ पे रफ़ाए अमा के तौर पे तालीमी और यंग जो जनरेशन है उसको तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं या लिटरेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परवान चढ़ाया जाएगा। उसके अलावा मैंने फार्मिंग के ऊपर और जो अद्वियात हैं जो दवाओं में इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर काफ़ी काम किया होता, रिसर्च की हुई थी। तो मैंने सोचा था कि ये लोगों को उस तरफ लेके आएंगे, लेकिन शायद अल्लाह को अभी मंजूर नहीं था और वो चीज़ें जो उस तरह नहीं हुई जिस तरह आप सोचा था। लेकिन खैर, ये सब अल्लाह ताला की अपनी तकवीम है, जब टाइम होगा तो वो हो जाएगा। तो मुझे तकरीबन 6 महीने के बाद जो है वो वापस लौटना पड़ा और फिर आके नई मसरूफियात जो हैं उसमें ढल गए। मेरा जो पहला मुशाहिदा ये था कि जब मैं वहाँ गया, दोस्तों से मुलाकात हुई, अजीज़ों से मुलाकात हुई, तो हर एक मुझे यही कह रहा था कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं, आप वहाँ वापस चले जाएं, यहाँ ज़ाया हो जाएगा, धोखा है, फ्रॉड है। मतलब हर बंदा जो है वो मुझे शाकी नज़र आया। हर बंदा मुझे यही सलाह दे रहा था कि आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ। पाकिस्तान में रहने के लिए कोई भी मेरी हौसला अफजाई नहीं कर रहा था। उसके अलावा जितने भी लोग मिले उनके अंदर मैंने देखा कि एक लाताल्लुकी सी है वतन के साथ, और मजबूरन जैसे वो पाकिस्तान में उनको किसी मजबूरी ने बांध के रखा हुआ। अदरवाइज़ पाकिस्तान से हर बंदा जो है वो मुल्क से निकलना चाहता है। आखिर उसकी वजह क्या है? मैंने बहुत अर्सा पहले एक अखबार में आर्टिकल लिखा था सानू की, यानी जो आपकी इररेलेवेंस होती है हालात के साथ, जब आप परवाह नहीं करते कि मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, तो उस वक़्त जो है ना फिर अगला नंबर आपका लग जाता है और वो फिर माशरे की जो तोड़ फोड़ होती है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई भी बंदा मुल्क के लिए सोचेगा नहीं तो फिर तरक्की कहाँ से होगी? हम प्रदेश में रहने वालों की सोच हमेशा पाकिस्तान से रहती है।
ہم زیادہ حب الوطن ہوتے ہیں، ہم پردیس میں رہ کے ایسے حالات بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں پاکستان کی خیر خواہی ہو، پاکستان کے لیے بہتری کے جو آثار اور حالات ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ پہلا تجربہ تو یہ تھا کہ ملنے والے لوگ جو ہیں ان کا یہ حال تھا کہ وہ پاکستان میں نہ رہنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ دوسرا، جو ہمارے معاشرے میں ہماری اقدار جو ہیں یا ہماری ثقافت میں جو گراوٹ آ رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ایک اپنے عزیز سے ملنے کے لیے ایک ضلعی دفتر گیا، تعلیم کا دفتر تھا، وہاں پہ ایس پی آفس، ڈی سی آفس، محکمہ خوراک، ضلعی جیل، محافظ خانہ اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ایک حویلی کے اندر جیسے چار دیواری کے اندر ہے۔ تو وہاں جب موبائل کے سگنل نہیں آ رہے تھے تو اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی جان یہ جو باؤنڈری آپ نے دیکھی ہے، بتاتا چلوں کہ اس میں کورٹ کچہری بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس نے بتایا سگنل اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ سارا جو باؤنڈری کے اندر کا ایریا ہے یہ جہنم والوں کا ایریا ہے۔ تو میں نے عذرا مذاق اس سے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہاں رشوت اور سفارش کے بغیر کچھ نہیں چلتا، اور اسپیشلی رشوت، پیسے دیے بغیر کوئی بندہ بات بھی نہیں کرتا، کرتے بھی ہیں تو ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے آفس میں ایک ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں، وہ ایماندار ہیں، انہوں نے آتے ہی ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا تو لوگوں نے، جو بوڑھے اساتذہ ہیں یا مجبور جو فیمیل ٹیچرز آتی ہیں ٹرانسفرز لینے کے لیے اپنے علاقوں میں، ان کے والدین ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے بھی رشوت لینے سے باز نہیں آتے، اور وہ دفتر میں رشوت نہیں لیتے، وہ باہر جا کے رشوت لے لیتے ہیں۔ گویا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا کوئی جنون کام ہو تب بھی آپ کو کچھ پیسے دیے بغیر جو ہے نا وہ جان نہیں چھوٹتی اور آپ کا کام نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی، جو دولت کی ہوس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے لوگوں میں کہ گھر، کوٹھی، لوگ مرنے پہ دعا کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ مرنے والے کی دعا سے زیادہ وہ اپنے معاشرتی سٹیٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی کوٹیاں، اس کے اتنے بچے باہر ہیں، اس کی اتنے دولت جمع ہے، اتنے اس کی کاریں ہیں، اور یہ کاروبار، مطلب لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرف چل نکلے ہیں۔ اور معاشرے میں استحکام جو ہے اس طرح نہیں آتا، پیسے کی دوڑ ہونی چاہیے۔ ہم بھی جن معاشروں میں رہتے ہیں بڑا کمپٹیٹیو ہوتا ہے، مختلف نیشنلٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس جمع ہو جائے اور آپ کی عزت نہ ہو تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ آپ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی کارکردگیوں، ان کی دولت اور ان کے خاندانوں کو دیکھیں، انہوں نے چوری چکاری سے جو بھی ان سے بن پایا انہوں نے دولت جمع کی، لیکن عزت ایک دھیلے کی نہیں ہے، عزت ان کی بالکل کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ چور، ڈاکو، لوٹا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، ان کو دولت سے پیار ہے اور ان کو وطن سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ ایک پرانا گیت تھا کہ دس کی تیرے پیار وچ کھٹیا، تیرے ہی کرارا مینوں پٹیا۔ پاکستان جو ہے، آپ اداروں میں چلے جائیں، چاہے وہ ہمارے سول ادارے ہوں، فوجی ادارے ہوں، اسکول ہوں، کوئی بھی کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ کو مختلف خاندانوں کی جاریداریاں ملیں گی، دوسرے کسی کو، عام آدمی کو اس میں گھسنے نہیں دیا جاتا۔ پاکستان کو انہوں نے خاندانوں کی ایک جاگیر بنا دیا ہے۔
سیاست کی بات بھی دیکھیں نا آپ، بہت ظاہر ہے کہ موروثیت جو ہے، عام آدمی تو سیاست میں حصہ بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اس میں دولت کا استعمال اور دوسرا جو طاقت کا استعمال ہے، جھوٹ مکر فریب۔ آپ یہ سوچیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس میں انتخاب کروانے کے لیے یا معاملات کو نبھانے کے لیے یا آسانی پیدا کرنے کے لیے یا کوئی اپنا جنرل کام کرنے کے لیے بھی رشوت دیے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے سب؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ 14 اگست ہمیں منانی چاہیے۔ کون سی زندہ قوم جو دوسروں کے اشارے پہ لیٹ جاتی ہیں، جو دوسروں کی جنگوں میں ہتھیار بنتی ہیں؟ لیکن یہ عام عوام کا اور عام لوگوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ چند خاندانوں اور چند اداروں کا پاکستان ہے۔ خدا را آئے مل کر اس تنزلی سے نکلیں اور دولت ضرور کمائیں۔ دولت میری بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشیالوجی اور اکنامکس سے ہے، تو اس میں کوئی مانت نہیں ہے، لیکن عزت اور غیرت جو ہے، غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ہم اس کا شکار نہیں ہونا چاہتے۔ اس کے علاوہ ہم اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے کہ کون کون سے ایسے پاکستان کے بڑے مسائل ہیں، اور میری خواہش رہے گی کہ آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں اور ہم کوشش کریں کہ جو مسائل اجاگر کریں یا جو مشاہدے میں آئے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ان کا حل ڈھونڈیں، اور اپنے تئیں کوشش کریں۔ ایک ہمارے اسکول میں ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا کاوش کے نام سے، یعنی کوشش کے نام سے، تو وہ ہم سب کو انوالو کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ذہن بنتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چلتی ہے۔ ستون دار پہ جلاتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک غم کیے سیاہ رات چلے۔ اور آپ نے شاید 14 اگست کے حوالے سے آخری ٹائم نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو ان شہیدوں، ان لٹنے والے خاندانوں، ان مہاجرین کا جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے، پورے گاؤں کاٹ دیے گئے، بیٹیاں چھین لی گئیں، ان کے ساتھ غلط کاریاں ہوئیں۔ آپ دیسی انفوٹینر پہ خیام چاند بھائی کا جو ہے وہ پریزنٹیشنز دیکھیں، اب ناصر ڈھلوں اور لولی سنگھ بھائی جو ہیں ان کی پنجابی لہر دیکھیں، جہانزیب کو دیکھیں، ساڈا پنجاب، ناصر کسانہ کو دیکھیں۔ یہ سارے بھائی جو ہیں یہ ہمارے لیے آئینے دکھا رہے ہیں، اصل میں ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے پالیسی میکرز کے لیے، ہمارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے بابوؤں کے لیے یہ لوگ یہ آئینے لے کے گھوم رہے ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کے دیر تک رونا آتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان شہیدوں کے لیے۔ وہ جو بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں جوان بچے، وہ تو اس وطن کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن جو دیش کو کھلواڑ کرتے ہیں، جو اس کا کھلواڑ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے اور ان کو عقل دے۔ اور یہ جو ان بھائیوں کی ایک کوشش ہے، 6-7 لوگ ہیں نا وہ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ان بھائیوں کی کوششوں میں شامل ہو کر آپ سیکھیں کہ لوگ کن کن مشکلات سے گزرے، اور اگر وہ ویڈیوز آپ پہ اثر نہیں کرتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہے، آپ کے اندر ہوس دنیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، وہن کی بیماری ہے، حب دنیا کراہیت الموت، اور یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اپنے اقدار کو پہچانے، اپنی روایات کو پہچانے، اپنے دینی معاملات میں جو احادیث ہیں اور کلام الہی ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں، تو ہمارے لیے آج بھی راستے بہت سارے آسان ہو سکتے ہیں۔ میری خواہش رہے گی کہ ہم
یہ سفر ساتھ شروع کریں. اور میں وزڈم کے نام سے جو ہے نا وہ سیریز شروع کر رہا ہوں. امید ہے آپ بھی ساتھ دیں گے اور ہم مل جل کر اپنی آواز بلند کریں گے, اپنا حصہ ڈالیں گے وطن عزیز کی ترقی اور خدمت میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے, اس کے پیچھے بہت قربانیاں دی گئی ہیں. آپ لوگ مہربانی کر کے اس کی قدر کریں. پاکستان زندہ باد. شکریہ پاکستان. میرا بھی تو ہے پاکستان. شکریہ پاکستان.